नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। चलते हैं अपनी डायरी की तरफ। आज इसमें हम चौथा पेज देखते हैं और देखते हैं कि आज हमारी इस बहन ने हमें क्या पैगाम दिया। कहती हैं, आज बच्चे मुझे मिलने आए थे। बेटे ने बताया कि अगले हफ्ते से रमज़ान शुरू हो रहा है। 1 साल गुजर भी गया रमज़ान को। पिछले रमज़ान तक मैं अच्छी भली थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि अगला रमज़ान मैं इस हाल में करूंगी। जैसे जिंदगी के बाकी रमज़ान लापरवाही में गुजरे थे, ऐसे ही पिछला रमज़ान भी गुजार दिया। मस्जिद में सुनती थी, वो कहते थे हो सकता है ये आपका आखिरी रमज़ान हो, मगर मुझे कहाँ ये ख्याल था कि ये बात मेरे लिए भी हो सकती है। मैं तो अच्छी भली तंदुरुस्त थी। मैं सोचती थी मेरी उम्र ही अभी क्या है। खुद को यंग जाहिर करने की हर कोशिश करती थी। अब के रमज़ान आ तो रहा है और मैं जिंदा भी हूं, मगर ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। बस एक बेबसी है, एक मोहताजी है, एक लाचारगी है। मैं तो इसमें उठकर बैठने से भी कासिर हूं, कहाँ ये कि कोई इबादत सही से कर सकूं। वक्त कैसे बदल जाता है, वक्त कैसे हाथ से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। आज अगर एक हालत है तो कल बिल्कुल दूसरी हो सकती है, जिसका कभी इंसान को वहमो गुमान भी नहीं होता। मुझे ऐसे लगा करता था कि जो कुछ मुझे मिला हुआ है वो सदा मेरे पास रहेगा, मगर कितनी जल्दी सब कुछ साथ छोड़ गया। क़यामत में तो सब छोड़ ही जाएंगे, यहाँ दुनिया में भी बहुत सारी नेमतें जिंदगी में ही साथ छोड़ जाती हैं। गलती तो मेरी है जिसने भरोसा किया इन चीजों पर। मैंने तो यूं समझा हुआ था जैसे मैंने इनको खरीद ही लिया और अब ये मेरी मिल्कियत में है। भूल गई थी कि ये तो अमानत है, किसी ने दी हुई है। ये ताकतें, ये सेहत, ये सब अमानत थी। हमारी टीचर भी तो हमें क्लास में यही बताया करती थी, मगर तब अमानत का लफ्ज समझ नहीं आता था। वाकई आज समझ आई है, अमानत तो देने वाला कभी भी ले सकता है। उसने कभी ये कहा कि मैं बुढ़ापे में ही लूंगा, या मैं तुम्हें बता के लूंगा, या मरते दम तक नहीं लूंगा। ये कब कहा उसने? गलती तो मेरी है जो इस खुशफहमी में मुब्तला रही। अगर ये बात उस वक्त समझ आ गई होती तो सेहत की नेमत को अमानत समझ के जल्दी जल्दी इस्तेमाल करती, किसी जगह लगा लेती, अपनी आखिरत संवार लेती। ये सोच कर के पता नहीं कब छिन जाए। पिछले रमजान को फिर मैं जिंदगी का बेहतरीन रमजान बना लेती। सिर्फ 27वीं का इंतजार ना करती, सारी 10 रातें इबादत करती, नमाजें खूब अच्छी तरह पढ़ती, लंबे लंबे क़याम करती, बहुत सारा कुरान पढ़ती। मगर मैंने जैसे बाकी जिंदगी गुजारी, इसी तरह रमजान भी बहुत लाइट लिया। कभी खुद को मैं नेकी में ज्यादा थकाती नहीं थी, कभी खुद को नेकी में दौड़ाती नहीं थी। यही सोचती रहती थी इतना भी कर लिया तो काफी है ना, ज्यादा करने की क्या जरूरत है। इसको ऐसे समझती थी जैसे हजारों रमजान मेरी मुट्ठी में है, मगर पता नहीं था कि ये
آخری رمضان ہے جو میں صحت کے ساتھ دیکھ رہی ہوں، اور مجھے اپنی زندگی کے پچھلے رمضان بھی یاد آنے لگے ہیں۔ جب میں کالج میں تھی تو 2 بار رمضان ایگزامز کے بیچ میں آ گیا، تب بھی میں نے لاپرواہی سے کہا تھا اب میرے پیپرز ہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور ابا نے بھی لاڈ میں کہہ دیا ہاں ہاں بیٹا بعد میں رکھ لینا۔ اماں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب میں نے شور مچایا کہ اگر فیل ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا، اب میں پڑھوں یا روزے رکھوں، میرے پیپر خراب ہو جائیں گے، اس پر وہ بھی چپ ہو گئی۔ اماں بہت زیادہ دین کا علم نہیں رکھتی تھی، لہٰذا وہ مجھے زیادہ سمجھا نہیں سکی، نہ کسی نے یہ اہمیت بتائی کہ یہ جان بوجھ کے چھوڑا ہوا ایک روزہ ساری زندگی بھی روزے رکھتی رہوں گی تو اس کو پورا نہیں کر سکوں گی۔ نہ خود سمجھ تھی، نہ کوئی بتانے والا تھا۔ ناپاکی کے دن آتے تو ہر سال روزے چھوٹ جاتے، مگر تب بھی کوئی نہیں سمجھاتا تھا کہ ان کو پورا کرنا ہے۔ جب بچے ہوئے تب بھی روزے رہ گئے، اب تو یاد بھی نہیں کتنے روزے گزرے جو میں نے رکھے نہیں۔ جب پھر قرآن پڑھنے لگی تو پتہ چلا کہ یہ پورے کرنے تھے، تب تھوڑی سی کچھ فکر ہوئی، کچھ نہ کچھ فدیہ دینے کی بھی کوشش کی تھی، مگر کوئی خاص حساب نہیں لگایا تھا، کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا، بس کچھ پیسے بھیج دیے تھے کہ غریبوں کو کھانا کھلا دیں۔ دراصل ہر کام میں لاپرواہی ہوتی تھی۔ کبھی ایسے تو زندگی جی ہی نہیں تھی جیسے جانے والا جیتا ہے، جیسے مسافر جیتا ہے۔ مسافر کی طرح زندگی گزاری ہوتی تو ہر چیز کو کیئرفلی حساب لگا لگا کے پورا کرتی، ایک ایک روزے کا فدیہ دیتی۔ اگر مسافر کی طرح زندگی گزاری ہوتی تو وہ روزے جو امتحان کے دنوں میں چھوڑ دیے تھے ان پر روتی، ان پر توبہ کرتی، ان پر ہمیشہ ندامت کے ساتھ رہتی، مگر لاپرواہی سے ہمیشہ کہہ دیا کرتی تھی ہاں تو پتہ جو نہیں تھا تو رہ گئے، بس جیسے کوئی بڑا نقصان ہی نہیں ہوا۔ آج صبح سے نہ جانے کیوں مجھے بار بار اپنے قصور یاد آ رہے ہیں، اپنی جوانی کی غلطیاں یاد آ رہی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے وہ گناہ بھی یاد آ رہے ہیں جن کو میں بھول چکی تھی، جن کی طرف کبھی دھیان بھی نہیں گیا تھا، اور اتنا دکھ ہو رہا ہے، اتنا درد ہے دل میں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ سب باتیں جو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی، وہ بھی پتہ نہیں ذہن کے کون سے کونے میں جو دفن ہو چکی تھی وہ اب یاد آنے لگی ہیں۔ اللہ مجھے وہ کیوں یاد کروا رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی، جبکہ میں تو ان کو بھول چکی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے؟ وہ جو ماضی کی بھولی بسری داستانیں بن چکی تھی وہ اب مجھے یاد آ رہی ہیں، سال ہا سال پرانی باتیں۔ سچ ہے قیامت کے دن واقعی پوری زندگی کی فلم نظروں کے سامنے چل جائے گی۔ اگر آج مجھے یہ تمام باتیں یاد آ رہی ہیں تو اس دن کیوں نہ آئیں گی، وہ دن جب ہر بھید کھل جائے گا، اس دن اپنی زندگی کے کچے چھٹے بھی یاد آئیں گے۔ میں کیا کر بیٹھی، آنسو میری آنکھوں سے چھلکنے لگے۔ سب کچھ ہی تو میرے ہاتھوں میں تھا، مگر کتنی تیزی سے پھسل گیا اور مجھے پتا بھی نہ چلا۔
اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ کبھی صحت والے دن بھی ہوا کرتے تھے. کتنی جلدی سب کچھ ختم ہو گیا. صحت گئی تو سبھی چلا گیا. یہ 55 سال زندگی کے کیسے گزر گئے. گزرے نہیں، اڑ گئے. ابھی کل کی بات ہے، میں تو خود فراک پہنے ہوئے ایک بچی تھی. پھر اسکول، کالج، پڑھائیاں، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، اس میں بچپن اور جوانی گزرے. شادی ہوئی، شادی کے 23-24 سال گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلتا. پتہ بھی نہیں چلا. کل کی بات لگتی ہے جب میں بیاہ کے آئی تھی. پھر اللہ نے ماں بنایا. ہر بچے کی پیدائش کا دن مجھے یاد ہے. ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، ان کے پہلی دفعہ بولنا، ان کی معصومیت. اب وہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ وقت. دیکھتے ہی دیکھتے کہاں ننھے ننھے سے ہوتے تھے. اب اتنے بڑے ہو گئے کہ مجھے سمجھاتے ہیں، امی ایسے نہیں، ایسے. جن کو میں نے بولنا، چلنا، یہ سب سکھایا، کھانا پینا سکھایا، آج یہ ماں کو سکھاتے ہیں آپ نے کہاں کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا، زمانے میں چلنا کیسے ہے. پتہ بھی نہیں چلا کب ان کا بچپن ختم بھی ہو گیا اور کب وہ شادیوں کے قابل بھی ہو گئے. ساری زندگی میری نظروں کے سامنے ایسے گھومتی ہے جیسے کوئی تیز رفتار مووی ہے جو بس 1-2 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے اور دیکھنے والا ہاتھ جھاڑ کے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. مجھے تو لگتا ہے میں ایک تماشائی کی طرح دیکھتی ہی رہ گئی اور زندگی تیز رفتار ٹرین کی طرح میری نظروں کے سامنے گزر کے چلی بھی گئی. واقعی ہم نے جو قرآن میں پڑھا تھا کتنا سچ تھا کہ زندگی چند روزہ سامان کے سوا کچھ نہیں ہے. اس وقت کہاں یہ بات سمجھ آتی تھی. آج سب باتیں سمجھ آنے لگی ہیں اور بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہیں. یہ زندگی تو ایک دھوکہ ہے. جب میں خود ٹین ایجر تھی تو 25 سال کی لڑکیاں بھی مجھے بہت بڑی لگتی تھی. جب خود 25 سال کی ہوئی تو سوچا نہیں، یہ تو کوئی عمر ہی نہیں ہے، ابھی تو میں بہت چھوٹی ہوں. پھر 40 سال کی عورتیں بہت بڑی آنٹیاں لگنے لگی. کوئی اگر کہتا تھا فلاں کی اچانک وفات ہو گئی، صرف 40 سال کا تھا، تو میں سوچا کرتی تھی بھلا اتنا بڑا تو تھا. 40 مجھے بہت بڑا نمبر لگتا تھا، مگر جب خود 40 کی ہوئی تو لگنے لگا یہ تو ابھی کوئی عمر ہی نہیں ہے. جب پہلی بار مجھے کسی نے باجی سے آنٹی کہہ کے پکارا تو اتنا صدمہ ہوا کہ لو بھلا میں کوئی آنٹی ہوں. ہاں مگر میں بھول گئی تھی کہ میں یہ باجی سے آنٹی تک کا سفر طے کر چکی ہوں. ہاں، دل اس کو مانتا نہیں تھا. کب تیزی سے وقت گزر گیا مجھے پتا بھی نہیں چلا. اور 40 کے بعد تو مجھے ہوش آ جانا چاہیے تھا، زندگی بدل جانی چاہیے تھی. آخر 40 ایک عمر ہوتی ہے جس میں میچورٹی آ جاتی ہے. میرے رنگ ڈھنگ بدلنے چاہیے تھے، مگر کیا کروں، خود کو ینگ ثابت کرنے کا جو جنون مجھے سوار تھا اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. نہ تو خود ذہنی طور پہ اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ میری اتنی عمر ہو چکی ہے، نہ کسی اور کو کرنے دیا. نہ خود یہ مانا کہ آگے سفر تھوڑا رہ گیا، اب میں ڈاؤن دا ہل ہوں، نہ کسی اور کو یہ بات کہنے دی. میں نے تو خود کو خود ہی دھوکے میں رکھا کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے.
اسی خوش فہمی میں اگلے 10 سال اور گزر گئے. جب 50 کی ہوئی تو سوچا لو میرے سے بھی زیادہ بڑی عمر والی کتنی زندہ دل ہیں، تو مجھے کیا ہے. 50 سال کی ہو کر بھی میری سوچ نہ بدلی، نہ میرے شوق بدلے نہ طریقے بدلے. وہی جو 30 سال کی عمر میں تھے وہی 50 میں بھی تھے. شاید آئینہ انسان کو اس کی عمر کھول کھول کے بتاتا ہے، مگر اس کا دل کہیں وہی 20-25 سال میں اٹکا رہ جاتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے آپ کو تسلیم کر ہی نہیں پاتا کہ میں زندگی کو تیزی سے گزار کے سال ہا سال طے کر رہی ہوں، اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہوں. انسان واقعی اپنے آپ کو کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے. وہ وہیں کھڑا رہ جاتا ہے ذہنی طور پہ، جبکہ جسمانی طور پر وہ اپنے قبر کے قریب پہنچ جاتا ہے. مجھے تو شاید اور 20 سال بھی مل جاتے تو لگتا ہے ایسے ہی گزار دیتی. مجھے کہاں ہوش آنا تھا. جس کو دنیا اپنے اندر مست کر لے پھر کم ہی ایسے لوگوں کو ہوش آتا ہے. جو خود کو خود سے دھوکے میں رکھنا چاہیں پھر کون ان کو ہوش میں لا سکتا ہے. مجھے کہاں یاد تھا کہ بیماریاں عمر نہیں پوچھا کرتی آنے سے پہلے، اور نہ ہی موت پوچھتی ہے کہ کتنی عمر ہے. یہ چیزیں تو جب آتی ہیں تو انسان کو اس کی اصلیت بتا دیتی ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. سنا ہے کہ آخرت میں جا کے لوگ کہیں گے بس ایک دن ہی ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ. میں کیا بتاؤں، آخرت تو ابھی آگے ہے. میں تو ابھی سے جان گئی ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی واقعی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی تھا. آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے 50 سال سے اوپر زندگی گزار دی، ہاف اے سینچری میں زندہ رہی ہوں، پھر بھی میں یہ کہہ رہی ہوں. ہاں خدا کی قسم یہ بہت مختصر ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں. پتہ بھی نہیں چلا وقت گیا کہاں، تجھے اے زندگی ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے. ایک سراب تھا جس کے پیچھے میں بھاگتی چلی جا رہی تھی. بس یہ مل جائے تو زندگی زبردست ہو جائے گی، وہ مل جائے تو کیا بات ہو جائے گی، ایسا ہو جائے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اسی طرح بھاگتے 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 اینڈ آ گیا، اور اب اینڈ پر آ کے پتا چل رہا ہے کہ وہ سب سراب تھا. جتنا اس کے پیچھے بھاگتی جاتی تھی اتنا ہی وہ دور جاتا تھا. ایک خواہش پوری ہوتی تھی تو دوسری سامنے کھڑی ہوتی تھی، دوسری پوری کرتی تھی تو تیسری سر اٹھا لیتی تھی. There was no end to it. مگر مجھ جیسے دیوانوں کو کہاں یہ بات سمجھ آتی ہے. ہمیں سمجھ تب آتی ہے جب سفر ختم ہو جاتا ہے، فنش لائن سامنے نظر آنے لگتی ہے. پھر مجھ جیسے لوگ حیران پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں کہ اتنی جلدی بس ختم بھی ہو گیا سفر. اور مشکل تو یہ ہے کہ اس سفر میں یو ٹرن نہیں ہے کہ دوبارہ واپس جا کے شروع کر لوں. اس میں اب صرف آگے ہی جانا ہے. میرے اندر گویا ایک شور تھا، بے اختیار جیسے میرا دل چیخنے لگا، کوئی ہے جو مجھے سمجھائے کہ اب میں کیا کروں. خدا کے لیے کوئی میری مدد کرے، مجھے کوئی تدبیر بتائے. مجھے جانے کا غم نہیں ہے، مگر مجھے یہ غم ہے کہ میں نے زندگی جیسی قیمتی چیز کو گنوا دیا. میں نے ہیرے جیسے لمحات کو ٹھیکریاں جمع کرنے میں لگا دیا. میں نے کرنا کیا تھا اور کر کیا دیا. میں وہ مسافر ہوں جس کو منزل پہ جا کے ہوش آیا کہ راستہ کوئی اور تھا. میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں،
آپ لوگ سب غریبوں محتاجوں پر ترس کھا کر ان کی مدد کرتے ہیں، کیا میری مدد نہیں کریں گے؟ مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس نے اپنی ساری زندگی کھو دی۔ آپ کے ارد گرد رہنے والے غریب تو صرف روٹی پانی اور دنیا کی آسائشوں سے محروم ہیں۔ اس غریب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو صحت اور وقت جیسی قیمتی نعمتوں سے محروم ہو گیا؟ دنیا کے ان غریبوں نے تو دنیا کی چند روزہ آسائشوں کو کھویا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کہیں گے جس نے ہمیشہ کی آسائشوں کو کھو دیا؟ کیا میرے لیے کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ رات بہت گہری سیاہ تھی، پتہ نہیں رات کا کیا ٹائم چل رہا تھا، کون سا پہر تھا۔ میں نے دیوار کے اوپر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا تو 3 بجا رہی تھی۔ باہر سے ہلکی ہلکی بوندا باندی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے میں ایک دھیمی روشنی کے سوا کچھ نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ مجھے خیال آیا یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، یہ تہجد کا وقت ہے۔ میرے لیے اس وقت میں اٹھنا کتنا مشکل ہوا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کبھی سوچتی بھی تھی تب بھی اٹھا نہیں جاتا تھا، اور آج دیکھو کیسے جاگی ہوئی ہوں۔ ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ یا اللہ، میں کس کو اپنی ناکامی کی داستان سناؤں؟ سارا جہان میٹھی نیند سو رہا ہے، کوئی بھی میرے پاس نہیں، کس سے کچھ کہوں؟ کوئی سننے والا نہیں ہے سوائے تیرے۔ کسی کو سنانے کے لیے تو بولنا پڑے گا، اور میں تو اب بولنے سے بھی تھک جاتی ہوں۔ مگر اے اللہ، تجھے سنانے کے لیے تو آواز نہیں چاہیے، تو میری دل کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ میرے پاس سوائے شرمساری کے اور کچھ نہیں ہے۔ اے وہ رب جس نے کبھی ہار دیکھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا جو پوری زندگی ہار کے آ گئی ہے؟ اے وہ رب جس نے کبھی محتاجی دیکھی نہیں، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا جو خالی جھولی لیے پڑی ہے؟ اے وہ رب جس نے کبھی بے بسی نہیں دیکھی، تیرے سامنے ایک بے بس ترین بندی ہے، جس نے سب کچھ لٹا دیا، جس کے پاس کھوٹا سکہ بھی نہیں ہے جو تجھے دکھا سکے۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، میری ہچکی بن گئی تھی۔ میں اپنے جسم کے درد کو تو بالکل بھول ہی گئی تھی۔ اس وقت تو میرا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا، ایسا غم تھا جس کی دوا کسی کے پاس نہیں تھی۔ یہ دنیا کیسی جگہ ہے کہ یہاں آج سب کچھ کما کے بھی میں خالی ہاتھ ہوں، بینک اکاؤنٹس رکھ کے بھی میں مفلس ہوں، بڑے گھروں کے ہوتے ہوئے بھی میں فقیر ہوں۔ واقعی جس نے یہاں پایا اس نے بھی کھویا، اور جس نے کھویا اس نے تو کھویا ہی۔ یہاں جو جیت گیا وہ بھی ہارا ہوا ہے، اور جو ہار گیا وہ تو ہے ہی ہارا ہوا۔ یہاں کی کامیابی بھی ناکامی ہے، اور ناکامی تو ہے ہی ناکامی۔ لوگوں، تم نے اصل فقر دیکھنا ہے نا تو مجھے دیکھ لو۔ فقیر وہ نہیں ہے جو پیسے پیسے کا محتاج ہو، اصل فقیر وہ ہے جو زندگی کے 40-50 سال گزار کر اور جب کنارے پہ آ کے کھڑا ہو تب بھی نیکیوں کا محتاج ہو۔ اس کا فقر پھر کون دور کرے گا؟ یہ تھی آج کی داستان۔ بہت سوچنے کا مقام ہے اس میں ہم سب کے لیے۔
اور اللہ تعالیٰ ایسے پچھتاووں سے ہم سب کو بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.